अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बदर मुनीर चौधरी हाज़िर खिदमत है BMC लाइव लेकर। और आज हमारे मेहमान हैं कनाडा में तैनात हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान रज़ा बशीर तारड़ साहब। आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रज़ा बशीर तारड़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप बड़ी अहम पोस्ट पे ऑटवा में तैनात हैं, हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और कुछ बताइएगा क्या हो रहा है हाई कमीशन में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जी कनाडा में मैं यहाँ पे पोस्ट हुआ था पिछले साल फरवरी में, और उस वक्त से अब तक मेरी जो समझें एडमिरेशन है कनाडा के लिए, यहाँ हमारी जो कम्युनिटी है उनके लिए, जो आप जैसे हमारे भाई हैं साथी, उनके लिए, जो हमारे सियासत में लोग हैं, जो मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी में नुमाया किरदार अदा करते हैं, सबके लिए एक जो है एडमिरेशन वो बड़ी है। तो बड़ी अच्छी फीलिंग है जी। कनाडा बहुत अच्छी जगह है हर लिहाज से, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से, बाकी जो सेफ्टी है उसकी बहुत पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, ट्रेड वाइज इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। जो हमारी यहाँ पे डायस्पोरा है, हमारी कम्युनिटी है, उनका एक सिग्निफिकेंट नंबर है उस वजह से भी। और जिस तरह आपने फरमाया, कोविड-19 एक बैनुल अक़वामी मसला है। उसने एक तरह से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, गेम चेंजर है। बहुत सारी चीज़ें उन पे एक वो रीथिंक इम्पोज की है। उसमें मैं ये कहूँगा कि कनाडा ने बहुत हुकूमतों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, और इसी वजह से मैं इस बात पे खुशी महसूस करता हूँ कि यहाँ पे ये मसला तो है, लेकिन ये उस तरह से बेकाबू नहीं है, और ये हमारे लिए बड़ी तसल्ली बख्श बात है। हाई कमीशन का जहाँ तक सवाल है, तो मैं गाए बगाए अर्ज़ करता रहता हूँ अपने मीडिया के दोस्तों की वसातत से भी, और वैसे भी रीच आउट करती है कि हम 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन आप लोगों की खिदमत के लिए कोशां हैं, हाजिर हैं, और जो भी किसी का कोई मसला हो उसके लिए वी आर जस्ट वन फ़ोन कॉल अवे। तो हमने वो पूरी कोशिश की है। बाकी ज़ाहिर है वो मजबूरियाँ उस लिहाज से होती हैं कि रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स, लेस सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्ज़र्व करनी पड़ती है। बाज़ फंक्शन करना चाहते थे, वो मुमकिन नहीं है कि हम एक तरह से अननोइंगली कोई किसी किस्म की स्प्रेड ऑफ डिजीज़ का बायस न बने। तो हमारी ये कोशिश रही है कि उन पैरामीटर्स में रहते हुए जो भी मैक्सिमम हो सकता है, ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू, ट्रेड प्रमोशन की भी कोशिश जारी है, कम्युनिटी को सर्व करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है कि उसमें हम काफ़ी हद तक कम हैं। जी रज़ा बशीर तारड़ साहब, अपने कैरियर के हवाले से कुछ बताइएगा। किन किन मुल्कों में आप सफारतकारी करते रहे? जी मैंने जी सन 87 में गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की थी, फॉरेन सर्विस, और फिर मैंने फ़िलीपींस में सर्व किया है, बेल्जियम में सर्व किया है, ब्रसल्स में, उसके अलावा टोक्यो में। फिर मेरा काफ़ी लंबा टाइम था, ऑलमोस्ट 6 साल, न्यूयॉर्क में परमानेंट मिशन ऑफ पाकिस्तान टू द UN, जो हमारा मुस्तकिल जो मिशन है वहाँ पे मैंने नायब मुस्तकिल मंदूब के तौर पे भी फ़राइज़ अंजाम दिए, और मुझे खुशकिस्मती से मैं वहाँ
موجود تھا جب پاکستان نے سیکورٹی کاؤنسل کی نان پرماننٹ ممبرشپ کا الیکشن بھی جیتا اور کافی وہ ایک ٹرائنگ اینڈ ایکسائٹنگ سرکمسٹانسز جیسے تھے. اس کے بعد پھر یہاں آنے سے پہلے میں کینیا میں تعینات تھا جی ہائی کمشنر کے طور پہ, اور وہاں پہ کینیا کے علاوہ 4 ملکوں کی کنکرنٹ ایکریڈیٹیشن بھی تھی, اور اس کے علاوہ ایکریڈیٹڈ تھا میں یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام کو, یو این ہیبیٹیٹ کو, جن کا وہاں پہ ہیڈ کوارٹرز ہے. اور وہاں پہ مجھے الحمدللہ موقع ملا گروپ آف 77 اینڈ چائنا کی چیئر کے طور پہ کام کرنے. انوائرمنٹ پروگرام کا جو کمیٹی آف پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز کا بیورو ہے اس میں 2 دفعہ الیکٹ ہوا. پھر انوائرمنٹ اسمبلی کے بیورو پہ بھی میں نے سرو کیا ایز ریپورٹر. وہ حالانکہ منسٹیریل پوسٹ ہوتی ہے, تو میرے لیے اعزاز تھا کہ میرے لیول سے زیادہ تھی, لیکن ایشیا پیسفک گروپ نے ایک اعتماد کا اظہار کیا. وہ پھر مجھے چھوڑنا پڑا وہ جو بھی پوسٹ تھی, کیونکہ پھر میرا یہاں پہ تبادلہ ہو گیا. وہ کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ون کوڈ کنٹینیو, لیکن میں نے کہا کہ یہ فیئر نہیں ہوگا ٹو دا پروسیس, کیونکہ کینیڈا اور وہ فاصلہ کافی ہے تو ذرا مشکل ہوگا. اور اس کے بعد فروری سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جناب طارق صاحب, آپ یو این میں رہے اور وہاں پہ جو ریسرچ ہماری ایز میڈیا پرسن ہے, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا ہے. جی جی تو وہ کچھ بتائیے گا, وہاں پہ ہماری کیا پوزیشن ہے یو این میں, اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی جو ہے وہ کھل کر سپورٹ کرتے ہیں یا کہیں پولیٹکس, انٹرنیشنل پولیٹکس انوالو ہوتی؟ جی جی بدر صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس سوال کے اندر کئی سوال ہیں, اور میں گزارش یہ کروں گا کہ کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ایجنڈا پہ ایک مستقل آئٹم ہے, اور اس پہ سلامتی کونسل کی باقاعدہ قراردادیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک ایز دے سے کہ دا یونائٹڈ نیشنز از پرماننٹلی سیزڈ آف دی ایشو. اب اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی باکسنگ رنگ قسم کی چیز نہیں ہے کہ جس میں مسلسل اس پہ مارا ماری ہو رہی ہے یہ کچھ طریقے سے, کیونکہ وہ ویری نیچر آف ملٹی لیٹرلزم کے پرسویشن ہے, اس پہ مختلف پھر اینگلز ہیں, ہیومن رائٹس سچویشن ہے, اس طرح کی چیزیں. تو پاکستان نے کبھی بھی اس مسئلے کو جو ہے نا بیک برنر پہ جانے نہیں دیا. اس کے اوپر یہ سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ 4th کمیٹی میں بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے, 3rd کمیٹی میں بھی بات ہو جاتی ہے جہاں ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں, یا 4th کمیٹی میں ڈی کالونائزیشن کے کانٹیکسٹ میں. اس میں جب ستمبر میں آپ یہ جب ہوتا ہے ہائی لیول سیگمنٹ ہوتا ہے, تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس کا ذکر ہوتا ہے, اور پھر آگے سے بھارت بھی اس کا ذکر کرتا ہے, اور رنگ میں پھر رائٹس آف ریپلائیز ہوتے ہیں سر. لیکن ایک بات جو میں بلا کم و کاست کہنا چاہتا ہوں, اور اس میں کوئی اینگل نہیں ہے کہ حکومت وقت کی وہ تعریف کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے میں نے یہ ایڈووکیسی کرتے تھے, یہ میں بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی بھرپور ایڈووکیسی میں نے نہیں. میں الحمدللہ کوئی 32-33 سال سے فارن سروس میں کام کرتا ہوں, اور اگین مطلب مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ when you speak from your heart and your heart is in the right place, تو پیپل ڈو ٹیک نوٹس کہ آپ اس میں یہ نہیں ہے امپلیکیشن کہ اور لوگوں نے نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ وزیر اعظم کو جو ریزوننس ملی ہے, پھر جس طریقے سے وزیر خارجہ نے کنسسٹنٹلی اس کو ایڈوکیٹ کیا ہے مختلف فورمز, ناٹ اونلی ان دا یوتھ, میڈیا کے سامنے, آپ ان دا ہیومن رائٹس کاؤنسل بیلجیم میں, جیسے وہاں پہ in front of European interlocutors and so many other forums. تو اور
وہ چیز کمبائنڈ ود جو ابھی وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے، اور اب 5 اگست آپ سوچیں، آپ امیجن کریں نا کہ آپ ماشاءاللہ کینیڈا میں رہتے ہیں، ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، تو آپ ذرا امیجن کریں کہ یہاں پہ جو لوگوں کا ایک جس اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لوگ عادی ہیں، جس طرح کی کمیونیکیشن کے عادی ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم سب 2 2 سیکنڈ کے بعد ہم اپنے فون کی طرف لپکتے ہیں کہ نہ جانے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا ہمارے پرسنل فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر کہ وہ لوگ 1 سال سے ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ ان ڈمبو ان کمیونیکاڈو، اور صرف یہ نہیں، مطلب ہے کہ میڈیکل ایمرجنسی میں بھی ٹریٹمنٹ نہیں ملتا، جو کہ جو ورسٹ خدا نخواستہ کرمنل وار کرمنل بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے اس علاج کی، نہیں مل رہا. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ اب مسئلہ سفارت کاری کی افیکٹونیس کا نہیں ہے، اب یہ ہے کہ یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی. اب دیکھیں نا، ہم ایک انٹر کنیکٹڈ دور میں رہتے ہیں، اور اس طرح سے سفارت کار انڈسپینسیبل نہیں رہا جس طرح ایک زمانے میں ہوتا تھا نا کہ ڈپلومیٹس ور دی اونلی سورس آف انفارمیشن. اب یہ ہے کہ تھنگز آر ان دا پبلک ڈومین، اور آپ ان کو یو کانٹ کیپ دم ڈاؤن. جیسے ہوتا ہے نا کہ اب آپ دنیا کو یہ سیل نہیں کر سکتے کہ جی نہیں، مقبوضہ کشمیر میں تو لوگ بڑی آسودہ زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سب پروپیگنڈا ہے، کیونکہ پیپل کین سی. تو وہ جو ہیومن رائٹس باڈیز ہیں، پھر وہ مطلب جو آفیشیل میکنزمز ہیں، کیونکہ دیکھیں نا یہ جو ملٹی لیٹرلزم سارا، اس کی بنیاد کس چیز پہ؟ پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس پہ، انسان دوستی پہ. صحیح. یہ ڈی کالونائزیشن جو ساری ہوئی، مقصد یہی ہے نا کہ جی اب یہ جو دوسری جنگ عظیم تھی اس کے بعد یہی چیز آئی کہ جی اب یہ وہ جو جنگل کا قانون ہے کہ کمزور کو حق ہے کہ وہ روتا رہے، یہ جو مطلب طاقتور کو حق ہے کہ کمزور کو روتا رہے، یہ اب نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے، اس میں مطلب ویریشن ضرور آتی ہیں، کرٹیسزم دکھتا ہے. تو یہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، اس میں اب معاملہ جو ہے وہ اس طرح کی کیسٹ یا اوپن سپورٹ سے آگے چلا گیا. اب یہ ہے کہ اس کو اٹ از اے سچویشن دیٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. باقی دیکھیں، اگر کوئی بھی جو اسٹیٹ ایکٹر ہے وہ اگر ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، اچھا جی میں نہیں سنتا، اب یہی ہے نا جو اس وقت آپ اور کیا دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو کرنا کرنا، ہم نہیں سنیں گے، ہماری اہمیت بہت ہے، آپ نے ہمارے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو کشمیریوں کو آپ مرنے دیں. اور دوسری طرف لیکن وہ بھی جو بھارت کے دوست بھی ہیں، بھارت کے بڑے دوست ہیں، میں نے پہلے اس کو جی. کیا، اور مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ جی انڈیا کی امپورٹنس نہیں ہے، انڈیا ایسولیٹڈ ہے، لیکن جو دوست بھی ہیں یا جو انویسٹرز بھی ہیں، لیٹس سے ایک سوال ہے کینیڈین، آئی ایم شیور بہت سے لوگ ہیں جو ٹریس دیئر اوریجن ٹو انڈیا، وہ لوگ ہیں جن کی انویسٹمنٹس ہیں کال سینٹرز میں، آگے پیچھے بہت سے کاروباروں میں. تو کیا ان کے لیے یہ فکر کی بات نہیں ہے کہ اگر ریجنل ٹینشن ہے، اگر پاکستان کے ساتھ ٹینشن ہے، اگر کشمیر میں اس طرح کے ظلم و استبداد کا ایک دور ہے، تو کیا یہ ایک تسلی بخش بات ہے؟ کیا اس سے کاروبار پہ اثر نہیں ہوگا؟ چلیں انسانی ہمدردی، اگر ہم ایک مثال ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں خون مسلمان جو ہے وہ ارزاں ہے، اس کی ہمیں زیادہ وہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی چلیں کمرشل لاجک سے بھی سوچیں. تو یہ ہماری مطلب میری سبمیشن یہ ہے کہ میرے وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ جس پہ یہ نہیں نہ کہا ہو کہ جی ہمیں ایک امن پسندی کی طرف ہمارا رجحان ہونا چاہیے، اور ہمیں بیٹھ کے اس کا ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنا. طارق صاحب، جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا پہلا سٹیٹمنٹ تھا الیکشن سے پہلے کہ نریندر مودی جو الیکشن بھی لڑ رہے تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، ان کا کوئی اچھا سٹیٹمنٹ نہیں تھا پرائم منسٹر کا کہ کوئی اچھی حکومت نہیں بنے گی. تو یہ جو انڈیویجول پرائم منسٹرشپ ہوتی ہے انڈیا میں، یہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے یا نہ حل کرنے میں. جی دیکھیں نا جی، یہ لیڈر سے انڈیویجول سے ظاہر ہے بہت فرق پڑتا ہے. ہمیں ورلڈ ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ پھر بحث لمبی ہو جائے گی. مطلب اس پہ جیسے ہے نا کہ جنگ عظیم میں اگر چرچل کی جگہ کوئی اور ہوتے تو کیا ہوتا، یا وہ ساری چیزیں ہیں.
تو اب لیڈر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اب مودی صاحب ایک بڑے مقبول لیڈر ہیں اور اس مقبولیت کی وجہ سے وہ الیکٹ بھی ہوئے اور ہمیں ان سے بڑی امیدیں بھی تھیں کہ ان کا جو وہ پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ سے اٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو پیس. اب وہ اگین مطلب ہے کہ ان کے اوپر انگلی اٹھانا مقصد نہیں ہے لیکن دنیا دیکھ رہی ہے تو دنیا آپ کی طرف دیکھتی ہے. ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی یہ جو فراٹ کنڈیشن ہے ریجن میں اگر دو نیوکلیئر آرمڈ نیبرز ہیں تو اس میں آپ کو معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے یا آپ کو معاملات کو خراب کرنا. یہ ایک اوپن کوشچن کسی بھی جگہ پر یہ جو ہیٹ سپیچ اور ان چیزوں پہ جو پروہیبیشن ہے یا جو ان کی مخالفت کس وجہ سے کی اسی وجہ سے کہ جب آپ انسٹیگیٹ کرتے ہیں اگر آپ کروڑوں لوگوں کو یہ احساس دلا دیں کہ جی آپ کا مستقبل خطرے میں ہے اور آپ کو یہ کسی بھی مذہب کے لوگ آپ کے خلاف ہیں یا آپ کو یہ جو بھی جس طرح وائٹ سپریمیسی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر بدر صاحب اس جن کو بوتل میں یا چراغ میں واپس ڈالنا جو ہے نا وہ کسی کے پاس کی بات نہیں چاہے آپ جتنے بھی بڑے لوگ. تو یہ وہ ہے کہ جس طرح وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یو کین ناٹ رن ایگو ٹرپس ایٹ دی ایکسپینس آف دی نیشن. تو لیڈرز obviously have to be very میٹر serious. کرتے ہیں. طاہر صاحب جو پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے کہ کشمیر کے مسئلے میں پاکستان مداخلت کرتا ہے تو پھر آپ لوگوں کا کیا موقف ہوتا ہے؟ چونکہ جو یو این میں وہ بھی انڈیا گیا تھا, انڈیا نے موشن پیش کی تھی جس کی وجہ سے یہ قرارداد جو ہے جس پہ پاکستان کہتا ہے کہ جی اس پہ عمل درآمد کروایا جائے استصواب رائے کے حوالے سے. تو جب یہ الزام لگاتا ہے انڈیا تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیونکہ آپ ایک سینئر سفارتکار ہیں, آپ سے بھی سوالات کیے جاتے ہوں گے جب آپ مختلف عہدوں پر تعینات رہے ہیں اور ابھی بھی ہائی کمیشن کے طور پر کینیڈا میں بھی کچھ ایم پیز آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ آپ مداخلت کیوں کرتے ہیں یا آپ خاموش کیوں نہیں ہو جاتے اس مسئلے پر؟ جی دیکھیے بدر صاحب اس میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا ایک اپنا مومنٹم ہے, اس کی ایک اپنی زندگی. اور اگر پاکستان کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے اتنا آسان ہوتا کہ کسی پڑوسی ملک میں جا کے کوئی ایک مسئلہ پیدا کر دینا تو پھر دنیا میں ہر جگہ یہی ہو رہا ہوتا. تو یہ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہے؟ تو وہ ہے نا کہ اگر جس طرح سائیکالوجی میں ہے نا کہ جو ڈائیورژن ہوتی ہے وہ پہلا جھوٹ کا ایک پہلی انڈیکیشن کہ اگر آپ سے وہ کہتے ہیں نا the truth is always the simplest explanation. اب آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جی کشمیر میں کیا کشمیری بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے, آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان گڑبڑ کر رہا ہے. پاکستان کہہ رہے ہیں جی وہ سیکیورٹی کونسل نے جو کہ پاکستان کا کوئی ذیلی ادارہ نہیں ہے اس پہ قراردادیں پاس کی ہیں تو کیوں نہ استصواب رائے کروا لیا جائے. پھر آپ نے فرمایا نہیں وہ تو دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستان کروا, ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ سوشل میڈیا کے تھرو اور جو آپ کے ٹرول بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ کا اسٹیٹ کنٹرول یا ایسا میڈیا ہے وچ از بیہولڈن ٹو دا اسٹیٹ, اس پہ آئی ایم ولنگ ٹو ہیو اے سیپریٹ سیشن ود کہ کس طریقے سے اور کس طرح سے جھوٹ گھڑے جاتے ہیں. اور باقاعدہ یورپ میں اور جگہوں پہ وہ یہ جو فیکٹریز ٹو چرن آؤٹ لائز یہ پکڑی بھی گئی, آپ جانتے ہیں, آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. تو وہ جو ہے نا کہ ایک سپن ڈاکٹری اور وہ تمام تر چیزیں ہوتے ہوئے اب اس کا بڑا سمپل سا ایک ایکسپلینیشن. اگر کسی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میں صبح اٹھتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو رپورٹ ملتی ہے, نارملی افغانستان کے کانٹیکس میں, تو افغانستان میں بھی جو پاکستان نے تھرو آؤٹ کہا وہ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی نیت اور خلوص ٹھیک تھا اور اب سب نے مان لیا کہ واقعی جو پاکستان مشورہ دیتا تھا ایک ہوگی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہو تو اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ شوڈ شو آن گراؤنڈ. تو پاکستان کے الحمدللہ تمام جو مستقل رکن ہیں سلامتی کونسل کے ان کے ساتھ بہترین مراسم,
تمام گروپنگز کے ساتھ بہترین مراسم، مسلم دنیا میں بڑا پاکستان کا اہم کردار. تو مجھے وہ ایک آسٹرسائزیشن یا وہ جو پرایا پن جو کہ آپ کو ہمارے جو ہندوستانی دوست ہیں وہ ضرور بتائیں گے کہ وہ یہ آئسولیشن ہوتا ہے اور ہم نے جی یہ کر دیا. اور آفیشیل لیول پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں للکارا جا رہا ہے بھارتی لیڈرشپ کی طرف سے پاکستان اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا، کوئی ان کو پوچھنے بلانا. تو اس کے بعد آپ آئی کین شیئر مٹیریل ود یو جس میں وہ ساری لسٹنگ ہے کہ جی پاکستان کی کیا اچیومنٹس ہیں. اب جیسے میں نے وہ سیکیورٹی کونسل کے الیکشن کا ذکر کیا تو اس وقت مطلب اس کو ملا کے 7 دفعہ پاکستان نے سیکیورٹی کونسل میں سے. تو یہ ایسے تو نہیں ہو جاتا، یہ مطلب ہے کہ خدا نخواستہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. تو یہ سب دیکھیں آج کل وہی بات ہے، آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، فیک نیوز کا بھی زمانہ ہے، پریشر سائی آپس کا پریشر تھرو میڈیا تھرو فاسٹرنگ اینڈ آل دیٹ. بٹ الٹیمیٹلی اگر امن قائم ہوگا تو سب کا فائدہ. امن میں یہ جو کروڑوں لوگ ہیں ابھی کووڈ-19 نے ایکسپوز کیا ہے نا کہ وہ شائننگ انڈیا میں کتنی شائن تھی. یہ نہیں کہ پاکستان میں حالات ٹھیک ہیں، لیکن پاکستان تو ڈائریکٹ وکٹم ہے. پاکستان نے تو ظاہر ہے سروائیول کے لیے اب فنڈامنٹل رائٹس میں سب سے فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو لائف. تو اگر ہمیں اتنا ہمارا ایک لہیم شہیم قسم کا جو پڑوسی ہے اگر ہر وقت ہمیں وہ ہرا رہا ہے ہم پہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ہم اب ظاہر ہے کہ بیٹھ کے وفات پانے کا انتظار تو نہیں کر سکتے، ہمیں ظاہر ہے کوئی اس کا بندوبست کرنا پڑے گا. تو اس طارق لیے صاحب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے پرو پاکستان ہے یا پرو انڈیا ہے؟ جی سر میرا خیال ہے کہ اس میں جو بنیادی بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا، پہلی جو چیز یہ ہے جس طرح وہ انٹرنیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کو کوئی ایک پرٹیکولر پاور کنٹرول نہیں کرتی ان انٹائرٹی. تو کسی کو بھی اگر یہ زوم ہے نا کہ جی میں میڈیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہوں، تو یہ میرے خیال میں خام ہے. اگر یہ کام امریکہ نہیں کر سکتا تو کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، جو کہ مطلب ایک طرح سے لیڈر ہیں ابلاغ عامہ میں دنیا. اب اس میں بات یہ آ گئی کہ پولیٹیکل اینگل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعض دفعہ وہ آپ رپورٹنگ وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ گلف وار کی رپورٹنگ میں کسی کا کیا اسٹینس ہے، وہ سب چیزیں. لیکن ابھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ بات کسی کے حق یا مخالفت کی نہیں ہے، یہ ہے کہ ٹو سی تھنگس ایز دے ایگزسٹ. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چیز شروع ہوتی ہے تو آپ امید کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اب ختم ہو جائے، ہماری اس سے اسٹوری ول گو. اب اسٹوری از ناٹ گوئنگ اوے کیونکہ آپ کی جو ریپریسو پالیسیز ہیں وہ چینج نہیں ہو رہی. دیکھیں نا اب دنیا میں ایک ایگریڈ کرائٹیریا ہے نا. اگر تو جنگ عظیم کے بعد یہ ہوتا کہ وہ ہوتا کہ جن لوگوں نے جنگ جیتی ہے اب ان کا حق ہے کہ وہ جس کو مرضی تہہ تیغ کر دیں، پھر تو مسئلہ ٹھیک ہوتا، لیکن جنگل کا قانون نہیں ہے. تو اس میں میری سبمیشن یہ ہے جی کہ یہ اب مسئلہ افیکٹونیس آف پروجیکشن کا نہیں ہے. باقی افیکٹونیس آف پروجیکشن ہے الحمدللہ پاکستان کی طرف سے. ہماری جتنی بھی جو آپ دیکھ لیں جو اسپوکس پرسنز ہیں یا جو ہمارا ایک میکنزم ہے یا جو میڈیا ریچ آؤٹ ہے وزیر اعظم صاحب کی، وزیر خارجہ کی اور لوگوں کی، تو اس میں ایک بڑا کنسسٹنٹ اور کلیئر میسج جاتا ہے، کلیریفیکیشن جاتی ہے. اور لیکن اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ جو کشمیر میں جو سچویشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ لوگوں کے پاس اس کا نوٹس لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ اٹ کین ناٹ بی اگنورڈ. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے بھارت کے لیے، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب مزید اس کو یہ کوئی وہ سوپ اوپرا نہیں چل رہا کہ آپ نے مرضی کے مطابق کاسٹ چینج کر دی، اس کو بدل دیا، اسٹوری کو بدل دیا. تو اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا تو آپ کو حل دیکھنا پڑے گا اور اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی انڈیا کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں. طارق صاحب جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کی تازہ ترین رپورٹس کیا ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں جی اس میں اب میں آپ کو مثلاً ایز اے سیمپل یہ دیکھیں 6 monthly ریویو آف دا ہیومن رائٹس سچویشن.
ایک جموں اینڈ کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی ہے اینڈ ایسوسیشن آف پیرنٹس آف ڈسپلیسڈ پرسن. اب ان کا تو کوئی اینگل نہیں ہو سکتا نا, یہ کسی کی بہاف پہ. تو انہوں نے اس میں مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں مینشن کی ہیں, جس میں یہ گرانٹ آف ڈومیسائل والی بات کہ آپ نے ایک طرح سے اس کو فری فار آل کر دیا کہ جی جو مرضی آئے وہاں پہ زمین خریدے جو بھی. تو وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں فگ لیف تھا کہ ایک چلیں جی ہم نے کچھ ان کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جو آپ نے پہلے اسکریپ کر دیا. تو اب آپ نے یہ کیا کہ جی جو کشمیریوں کے لیے تھوڑی بہت سانس لینے کی گنجائش تھی اس کو بھی ختم کر. تو وہ جو ہوتا ہے نا جس طرح وہ کہتے ہیں ڈیموگرافک ری انجینئرنگ, اس میں پھر وہ جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. اور یہ دیکھیں یہ اب یہ چیزوں پہ اٹینشن زیادہ آ رہی ہے, لیکن وہ کشمیر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک سلو موونگ سونامی والی بات ہے نا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, ابڈکشنز, بچوں کو اٹھا کے لے جاؤ, پیلٹ گنز کا استعمال ساری دنیا نے دیکھا ہے. اور اس میں مختلف جو ادارے ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے, انٹرنیشنل نے لیا ہے, ہیومن رائٹس واچ نے لیا ہے, اور اس پہ یورپ کے مطلب جو ہیں وہاں پہ ایم ای پیز اور ان کی طرف سے, اور وہ یہی ہے. اور اقوام متحدہ کے اندر سے اس میں بھی مطلب ایک کانسٹنٹ وہ کال ہے فار نیگوسیشنز. صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ جی اچھا میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں, پھر انہوں نے کہا نہیں ہمیں میڈیشن نہیں چاہیے, ہم اس کا خود ہی انتظام کرتے ہیں. پھر پاکستان کہتا ہے کہ چلیں جی پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اوور آل مطلب ہے کہ کوئی بھی جو ادارہ ہے اس میں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی اپالوجی فار انڈیا نہیں ملے گی, کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملے گی کہ کیوں کہ یہ کراس بارڈر سو کالڈ جو ایلیجڈلی انفلٹریشن ہے یا انٹرفیئرنس ہے, تو اس وجہ سے بھارت کو حق ہے کہ جی وہ جو ہے نا خواتین کی بے حرمتی کرے اور جناب وہ لوگوں کو تعلیم اور تمام بیسک سہولیات سے محروم کر دے, ان کا کوئی کسی قسم کا رائٹ نہ ہو. یہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ بزرگ شخص نہتا ان کو شہید کر دیا گیا, ان کا وہ جو نواسا تھا وہ بیچارہ ان کے سینے پہ بیٹھا, ساری دنیا نے دیکھا. اور میں نے یہ پچھلے بھی ایک انٹرویو میں ایک کوشچن پوز کیا تھا کہ اس بڑے سے بڑا بھی کوئی اسپن ڈاکٹر اس کو کیسے اسپن کرے, مطلب وہ بچہ کیا خطرہ تھا کہ وہ کوئی, یا اس کا وہ جو نانا مرحوم جو تھے جو شہید ہوئے اور انگنت شہیدوں میں شامل ہو گئے, تو وہ کیا کوئی ایٹمی ہتھیار تھا ان کے پاس, مطلب کیا خطرہ تھا آپ کو کہ ان کو مارنا بہت ہوتا. وہ کیا ہے نا کہ نشہ مطلب طاقت کا نشہ, امپیونٹی, پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ جو ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے واٹ ایور ہیپنز وی کین گیٹ. اور لیکن اب ٹائم ایسا ہے کہ اب جو ہوتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے. پہلے یہ شاید سن 45 سے پہلے تو بھی بڑی اٹروسٹیز ہوتی تھی, کالونیز میں بھی ہوتی تھی, لیکن شاید اتنا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو اب یہ ہے کہ تو ڈفرینٹ آرگنائزیشن کسی نے کنڈیم کیا ہے, کسی نے کہا کہ اس کا کوئی مداوع کریں, اس کا کچھ کریں, لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ وہ اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں. یہ ایک طارق صاحب آرٹیکل 370 کو ایک سال تقریباً ہونے کو ہے, کیا بریف میں کیا جائزہ لیں گے کہ آرٹیکل 370 کا کیا ایفیکٹ ہوا ہے اور پاکستان کے موقف میں اور جو سفارتکاری میں اور جو آپ لوگوں کی سمپتی ہے کشمیریوں کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے؟ کچھ بریف میں اگر ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ آرٹیکل 370 ایک سال ہونے کو ہے. اس میں دیکھیں نا کہ میں بس اتنا کہنے پہ اکتفا کروں گا کہ جو 370 آرٹیکل اور جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں اس سے شاید بھارتی دانست میں کسی حد تک ان کے موقف کو تقویت پہنچتی تھی کہ ہم کشمیریوں کا بڑا خیال کریں, وہ ہمارے کوئی ایسی بات. اور وہاں دیکھیں اتنے الیکشن ہو گئے ہیں تو جمہوری تو انہوں نے اپنا حق ایکسرسائز کر لیا ہے, اس سے سوال کی بھی ضرورت نہیں اور سب اچھا ہے. اور جو 8-9 لاکھ فوجی ہیں وہ تو بس وہاں سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں یا کشمیریوں کی امداد کے لیے گئے ہیں. تو وہ جو ایک سمجھیں پردہ تھا وہ بھی ہٹ گیا, the pretense was gone, اور اصل عزائم کا پتہ چلتا ہے کہ جی کیا کرنا ہے, کشمیر کو ہم نے کیسے ابزارب کرنا ہے,
اور اس کو بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ کیا کہوں میں کوئی غیر پارلیمانی یہاں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، بڑا اموٹیو مسئلہ ہے۔ تو اس نے ظاہر ہے کہ کشمیریوں میں بہت ایک تشویش کو ابھرا ہے، اور ایسے لوگ بھی کہ جو دیکھنے میں بھارت کے حامی تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے آگے چلنا چاہیے، وہ بھی گھبرا گئے۔ اور پھر ایسے لوگ کہ جنہوں نے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی جو لیڈر تھے کہ جنہوں نے ایک طرح سے بھارت کے موقف کی حمایت کی، وہ بھی پچھتانے پہ مجبور ہو گئے کہ شاید یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تو اس سے یہ جو تمام چیزیں ہیں، اس سے ایک میں یہی کہوں گا کہ جو ٹرو انٹینشن ہے اس کا بنتا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے، چلیں انٹینشن بھی ریلیونٹ شاید اتنی نہیں ہے جتنے ایکشن ہیں۔ تو اگر ہمارے خدشات غلط ہیں تو بھارت کو چاہیے کہ وہ ان خدشات کو دور کرے، اور خاص طور پہ کشمیریوں کے خدشات کو، تاکہ وہ، لیکن جب آپ نے یہ ایکشن کر کے اور اس کے بعد لوگوں کو کوٹھریوں میں ایک طرح سے ٹھونس کے تالا لگا دیا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ آپ کی نیت کتنی اچھی ہے۔ تو وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور بہت ہی یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ انجسٹیفائبل ایکشن ہے، کوئی اس کی صحیح رضا بشیر طاہر صاحب، ارکان پارلیمنٹ جو کینیڈا کے ہیں ان سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے، جو یہاں کے منسٹرز ہیں، تو کینیڈا کا کیا موقف ہے اس مسئلے پہ؟ دیکھیں جی، کینیڈا ظاہر ہے کہ یہ ایک کوئی بھی جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ ایک نازک مسئلہ ہوتا ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ ایک تو آف ہینڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک جو کینیڈا میں جو انسان دوستی ہے، جو انسانی حقوق کی علمبرداری کی ایک آپ کہہ لیں ٹریڈیشن ہے، تو اس میں مجھے کوئی ایسے کسی سے میری کسی صاحب سے یا صاحبہ سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے کہا ہو کہ جی کشمیر میں سب اچھا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے، اور بھارت کیونکہ بہت اہم ملک ہے تو اسے حق حاصل ہے۔ اب آگے بات کہ اس کا اظہار کیسے کیا جائے، تو ہمارے لیے یہ میٹر آف سیٹسفیکشن ہے۔ میں اس پہ خطوط بھی لکھتا رہتا ہوں پارلیمنٹیرینز کو، تو ہمیں کافی اس کا ایک جو ہوتا ہے نا کہ جی ایکنالجمنٹ فرسٹ آف آل دیٹ دیر از اے پرابلم، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو اوریجنل کیلکولس ہے مودی سرکار کا، وہ یہ ہے کہ جی ہم تو مطلب راج دلا رہے ہیں ساری دنیا کے، تو ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور پاکستان ایسے ہی وہ ٹوٹی ہے نکار خانے میں، وہ ایک پروجیکٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو معاملہ اس سے آگے جا چکا۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا کہ کنسرن ان کے ساتھ ریز کیا، اور ریئیکشنز میں بھی ہوتا ہے، اس پہ بیانات بھی آتے ہیں، ریڈ آؤٹس بھی آئے ہیں، اور تو مقصد اس میں کوئی وہ موازنہ یا وہ ڈرا کرنا نہیں ہے کہ جی اچھا اب یہ کوئی ایک مقابلہ ہے کہ جس میں پاکستان نے اتنے نمبر لے لیے اور بھارت کے کم آ گئے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ کنسرن ہے، اور جو بھارت کے، اور اگین مطلب ہے کہ فرینڈز آف انڈیا وہ بہت ہیں یہاں، اور یقیناً ہونا چاہیے، لیکن ان کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے وہاں معاملات کو چلایا جا رہا ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا، بولنا اور پڑے وہ گا۔ جی بولنا پڑے طاہر صاحب، پاکستان اور کینیڈا کے جو ریلیشنز ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ پرائم منسٹر کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ٹیلی فونک رابطے جو ہیں وہ تو اکثر ہوتے ہیں، لیکن بتائیے گا کہ کیا دونوں ممالک کے جو ریلیشنز ہیں وہ کچھ مزید بہتر ہو رہے ہیں، کیونکہ دونوں جو لیڈرز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کا بھی فیم رکھتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ دیکھیں جی، بہت ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں دونوں صاحبان جو ہیں بہت مقبول ہیں، بہت کافی ان میں ایک مماثلت ہے۔ میں اب اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔
اور ایک آپ سمجھ لیں کہ جو روابط ہیں وہ بھی رہتے ہیں اور ان کے اوپر ان کے ریڈ آؤٹس بھی آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور الحمدللہ ٹریڈ والیوم بھی ٹھیک ہے، پولیٹیکل ریلیشن بھی ٹھیک ہے، پارلیمنٹری لیول پہ بھی بڑا اچھا لیزاں ہے. اور پھر جو ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے وہ ہے کینیڈینز آف پاکستانی ایکسٹریکشن انکلوڈنگ یور گڈ سیلف. تو ان کا تو یہ سارا ملا کے میں کہوں گا کہ پاکستان کے الحمدللہ بڑے اچھے مناسب میں ہیں کینیڈا کے ساتھ، اور ہم کوشاں ہیں کہ ان میں مزید بہتری ہو. اور آپٹکس وائز ظاہر ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے ہائی لیول انٹریکشن. ہماری کوشش رہے گی کہ وزٹس ایکسچینج ہوں. وزیر اعظم صاحب ہمارے یہاں تشریف لائیں، ٹروڈو صاحب آئیں، اور وہ ہمارا ایک ہے مسلسل کوشش ہے، اور انشاءاللہ کوئی اس کا تسلی بخش نتیجہ نکلے گا. اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ جی پاکستانی نژاد دو خواتین جو ہیں، اقرا خالد اور سلمیٰ زاہد، یہاں ہاؤس آف کامنز کی ممبر ہیں. ایک سینیٹر سلمیٰ عطاءاللہ جان ممبر ہیں سینٹ کی، اور جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی جس میں روب اولیفنٹ ہیں پریزیڈنٹ، وہ بھی بہت پاکستان دوست ہیں. اور جو ہماری ملاقات ہوتی ہے ارکان پارلیمنٹ سے، وہ پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ بسنے والی اس کے بھی بڑے مداح ہیں، عمران خان کے بڑے مداح ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے حق میں بات کی ہے. طارق صاحب، جو یہاں پہ پاکستانی تھے ویزوں پہ آئے، سارے واپس چلے گئے ہیں پاکستان؟ میں سمجھے کس طرح؟ جو پاکستانی یہاں پہ اسٹرینڈڈ تھے، یہاں پہ ویزوں پہ تھے، جی جی وہ جی سارے پاکستان واپس جا چکے ہیں؟ جی جی یہاں سے جی ہم نے تقریباً جو ٹوٹل ریپیٹریشن ہوئی ہے یہ 698 لوگ بنتے ہیں. اور اس میں اپریل میں 3 فلائٹس، پھر جون میں ایک، اور پھر 17 جون کو وہ ایک نارمل فلائٹ تھی جس کو پی آئی اے والے خود آپریٹ کر رہے تھے. اس سے پہلے ہمارا کانسلیٹ جنرل ٹورانٹو، وہ انہوں نے مل کے پی آئی اے آفس کے ساتھ بہت جام فشانی سے فہرستیں بنائیں، ہر قسم کی کوشش کی گئی کہ ایک ان آرڈر آف پرائیورٹی کہ جس کی جتنی ایرجنسی ہے اس لحاظ سے اس کو کیا جائے. تو الحمدللہ تسلی بخش رہا ہے. اور جو اور طارق صاحب، جو پاکستان میں اپنے پاکستانی کینیڈینز تھے، جی جی وہ بھی آپ کے رابطے میں رہے ہوں گے، وہ بھی اسپیشل فلائٹس یہاں پہ آئی ہیں. ان کے کچھ جی کنسرنز بھی تھے کہ ٹکٹ کی قیمت زیادہ ہے، تو جی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ کتنے واپس آ جی چکے ہیں پاکستانی کینیڈینز، یا اگر جی ان کی کمپلینٹس اور کنسرن ہیں تو وہ ان پہ آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ وہ ظاہر ہے جی ایک، اور ہم نے اس پہ بڑی اسٹرانگ میسیجنگ کی ہے. ہم نے اس کو حکومت کو ان جنرل، پی آئی اے اتھارٹیز ان پرٹیکولر، اور ہماری یہ بار بار ہم نے اس چیز کو ریز کیا ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں یہ پھاہا رکھنے کا وقت ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ منافع لینے کا وقت نہیں. اور ظاہر ہے ایک کمپلینٹس ہوتی ہیں، پرائس گاؤٹنگ کی ایلیگیشنز بھی لگتی ہیں، تو اس میں پھر لمیٹیشنز بھی ہیں، کیونکہ یہ ناٹ کنفائنڈ ٹو پی آئی اے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میں کوئی بھی جو ایئر لائن ہے، شاید وہ یہ پریشر بھی تھا کہ جی ہم نے ڈسٹنسنگ بھی مینٹین کرنی ہے، بڑا کچھ کرنا ہے، تو اس وجہ سے بھی شاید پرائسز وینٹ اپ. لیکن جو جو کنسرنس تھے وی ہیو بن فلیگنگ دم، کہ جی جس طرح مثلاً اگر کسی کے پاس ایگزسٹنگ ٹکٹ ہے تو اس کو یوٹیلائز کرنے دیا جائے. اور سو ہماری مسلسل یہ کوشش تھی کہ لوگوں کی اس معاملے میں جو شکایات ہیں ان کا بتاوا کیا. اب اس میں ہم کس حد تک کامیاب رہے ہیں یہ تو میں آئی مسٹ ایڈمٹ کہ اس طرح سے آپٹیمم رزلٹ نہیں تھا. تو یہ بھی تھا کہ بعض دفعہ جب بندہ جلدی میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نکلنا چاہیے، مجھے پہنچنا چاہیے، پریشر ہوتا ہے، اس چیز کا ایڈوانٹیج بھی لیا جاتا ہے. بعض دفعہ بزنسز بھی لیتے ہیں. اب میں ظاہر ہے پی آئی اے کا آن لائن
امیزون ٹائپ اداروں سے موازنہ نہیں کروں گا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں جو روزمرہ استعمال کی ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہوتی ہیں، بٹ اگین وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہمیں اس سے بہتر کنڈیشنز دینی چاہیے تھے لوگوں کو، اور اس میں خاص طور پہ جو ہماری میسیجنگ تھی متعلقہ حکام کو، اس میں یہ تھا کہ جی جو ہمارے یہاں بھائی ہیں بہنیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی ہر کال پہ لبیک کہا، کوئی فنڈ ریزنگ لے لیں، ڈیم کے لیے لے لیں، کسی فلانتھروپک ادارے کے لیے لے لیں، اور کبھی بھی لوگوں نے ایک وہ ڈونر فٹیگ کا اظہار نہیں کیا، آؤٹ آف دا وے جا اور بغیر کسی وہ تمغے کی خواہش رکھتے ہوئے، تو ہمیں بھی اس چیز کا ظاہر ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس میں پھر یہ ایک امیج کا اینگل بھی ہوتا ہے کہ پی آئی اے نے انشاءاللہ کووڈ-19 اللہ کے فضل سے ملے، لیکن جب آپ نے آپریٹ کرنا ہے کسی ملک میں تو لانگ ٹرم گڈ ول کے لیے یہ ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس کی ریزوننس ایٹ لیسٹ گئی ہے وہاں پہ سرکلز میں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو شخص بھی ریسیونگ اینڈ پہ ہو اس کے لیے تو رزلٹ میٹر، صحیح. تو اگر آپ کو پیسے زیادہ دینے پڑے تو لامحالہ آپ کمپلینٹ کریں گے، اور اگین مطلب ہے کہ میری تو یہی خواہش تھی اور ہے کہ ایسے وقت میں لوگوں کو کم سے کم شکایات. صحیح. طاہر صاحب، جو پاکستانی کمیونٹی ہے کینیڈا میں، اور پھر جو سروسز ہیں آپ کی پورے ملک میں، مختلف پروونسز میں، مختلف شہروں میں، وہ ان کے حوالے سے کچھ تفصیل بتائیے گا، اور لائزون کیسے ہے اوٹوا کا باقی شہروں کے ساتھ؟ جی جی، اوٹوا جی کیونکہ ہائی کمیشن ہے، وی آر ایکریڈیٹڈ ٹو دا گورنمنٹ آف کینیڈا، اور پھر جو 3 کونسلیٹ جنرل ہیں وہ ذیلی ادارے ہیں اوٹوا کے، مونٹریال اینڈ وینکوور اینڈ ٹورنٹو، تو ایز جو ہمارا نرو سینٹر کا رول ہے تو ہم بڑے ایکٹیو لیزوں میں رہتے ہیں تمام کونسلیٹ جنرل سے، اور دوسرا یہ ہے کہ چینلز آف کمیونیکیشن آر اوپن، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی کوئی مطلب کسی خاص تگ و دو کی ضرورت ہے ہم تک پہنچنے کی. میں نے یہاں آ کے ایک کوشش کی، الحمدللہ اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ہوئی، کوئی بھی اگر شکایت آئے تو اس کو ایڈریس کیا جائے، اور بے شک وہ دیکھنے میں اتنی منطقی نہ بھی لگ رہی تو اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کیا، اور لوگوں میں یہ ایک اعتماد ہو کہ اگر ہم ہائی کمیشن کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک صحیح لا حاصل نہیں ہے، کیونکہ اسی سے پھر ایک انڈیفرنس اور ایک آپ کہہ لیں مایوسی پیدا ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ ہماری ایک کوشش ہے کووڈ میں خاص طور پہ، کہ ایک ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کائنڈ آف ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل، لیکن پھر یہ ہے کہ جی مثلاً حکومت پاکستان نے اس میں بڑے اچھے اقدام کیے کہ جو ایگزسٹنگ پاسپورٹس ہیں ان کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، ویزوں کی ویلیڈیٹی بڑھا دی، اور اس کے علاوہ پھر ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ایک ہے نا کہ ٹو کیٹر فار ایمرجنسی، تو وہ الحمدللہ وی آر آن کال 24/7، ہمارے نمبرز بھی پبلک ڈومین میں کانسلیٹس کے بھی بڑے بھی ہیں، اور اس میں ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ، باقی یہ ہے کہ آبویسلی موومنٹ ذرا کرٹیل ہوئی ہے، سفر اس طریقے سے لوگ نہیں کر رہے جس طرح پہلے تھا، صحیح. نیچرلی وہ لمیٹیشنز ہیں، لیکن جہاں تک ہمارا سوال ہے تو ہمارے لیے اسی طرح ہے جی کہ ایک آن این آن گوئنگ بیسس وی آر اسٹرائیونگ، صحیح. الحمدللہ وی آر ان. جی طاہر صاحب، 14 اگست یوم پاکستان، یوم آزادی پاکستان قریب ہے. کووڈ-19 میں کیا پلاننگ ہے؟ کیسے کمیونٹی جو ہے وہ سبز ہلالی پرچم کو لہرائے، کیسے یہ دن منائے؟ کچھ بتانا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں جی، آئیڈیلی تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جس طرح ہمیں عادت ہے، جس طرح ہم جوش و خروش سے مناتے ہیں 14 اگست کو، ہمیں پتہ ہے کہ پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی جو پاکستان کے ادارے ہیں ان میں ایک ظاہر ہے فیسٹیوٹی ہوتی ہے، بہت ہمارے لیے اہم دن ہے، لیکن اس میں اب یہ جو لمیٹیشنز ہیں براٹ اپون اس بائی کووڈ-19، تو ظاہر ہے ان کو رسپیکٹ کرنا ضروری ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو
safety regulations ہیں, جو safety rules ہیں, جو SOPs ہیں by the host government, by the provincial governments, those have to be respected in entirety. اور اس کے اندر رہتے ہوئے تو ابھی مطلب ہے کہ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کووڈ-19 ہے یہ ایک آن گوئنگ ایشو ہے. اس میں بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے، ہم اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ اس میں حالات بدلتے ہیں. اب کیسز زیادہ ہو گئے، اب بڑھ گئے، اب نیچے جا رہے ہیں. کس قسم کی گیدرنگز الاؤ کی گئی ہیں، کس قسم کی نہیں کی گئی، پھر اس میں سوشل ڈسٹینسنگ آپ رسپیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں. لیکن انشاءاللہ جو بھی ہمارے بس میں ہوگا جی وہ کریں گے. جی طاہر صاحب، ناظرین کے ساتھ کوئی پیغام شیئر کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں اس نشست کے لاسٹ میں؟ جی بہت شکریہ بدر صاحب. تو میں یہی کہنا چاہوں گا جی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو کینیڈین پاکستانی ہیں ہمارے لیے بہت فخر کا باعث ہے. ان کی بہت عزت ہے یہاں معاشرے میں، ان کی حلقوں میں، اور ان کو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور آپ پاکستان کے لیے بہترین سفارت کاری کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابی دے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ہم ایک یہاں پہ نارمل محفوظ زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں کشمیری میں اور جو بھی آپ کے بس میں ہے جس طریقے سے بھی ایڈووکیسی ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں دنیا کو بتایا جا سکتا ہے تو اس میں کمی نہ کریں. کووڈ-19 کی وجہ سے جو مسائل ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں. جن بزنسز کو ظاہر ہے نقصان پہنچا، ان کی جتنی مدد ہو سکتی ہے، کمیونٹی پارٹیسپیشن اور ایک جو سینرجی کریٹ کرنا کہ ہم ایک جیسے ایک جسم کے حصے ہیں اور ہمارا فرض ہے کیونکہ ایک حصہ اگر درد میں ہوگا تو دوسرا آسودہ نہیں رہ سکتا. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے توفیق دے اتحاد کی، یونائٹڈ ہونے کی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی. اور جو بھی ہمارے ٹھیک ہے ڈفرینسز جو وہ ہوتے ہیں لیکن ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہاں پہ ہمیں یکجا ہو کے جو ہے وہ رہنا چاہیے. اور ہم رہ بھی رہے ہیں الحمدللہ بڑی اچھی. یہ جو آپ نے جس طرح پارلیمنٹیرینز کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی مختلف شعبہ ہے زندگی میں جو جن لوگوں نے جو کامیابی حاصل کی، درس و تدریس میں، مختلف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مختلف، تو یہ ایک ثبوت ہے کہ الحمدللہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں وہ وہاں اثاثہ ہوتے ہیں. اور کینیڈا میں بہت ان کا جو ہے ایک اہم ہے. اور پاکستان، حکومت پاکستان، ہم سب آپ کو بہت ہی عزت اور قدر کی مناسب. بہت شکریہ رضا بشیر طاہر صاحب. اور اپنی اصلاح یہ کر دوں کہ ہاؤس آف کامنز کینیڈا کی اس میں 3 ہمارے ارکان پارلیمنٹ جو پاکستانی نژاد ہیں، اقرا خالد، سلمہ زاہد اور سمیر زبیری، 3 کم از کم وہاں پہ ہمارے چہرے، ہمارے رنگ موجود ہیں. رضا بشیر طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ جو ہائی کمشنر کی حیثیت سے جو کام کر رہے ہیں، پاکستانی کمیونٹی جو کینیڈا میں ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اور جو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس میں نہ صرف پاکستانی کشمیری بلکہ دوسری کمیونٹیز بھی ہمیشہ آواز بلند کرتی رہی ہیں. طاہر صاحب بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت. تھینک یو، اللہ حافظ. ناظرین ہمارے ساتھ تھے ہائی کمشنر آف پاکستان رضا بشیر طاہر صاحب. ان سے گفتگو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں آپ دیجیے گا. info@canada1.tv. اپنا خیال رکھیے گا، ان دوستوں کا، ان احباب کا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. بدر منیر چودھری کو BMC لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.